बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। हुकूमत के आखिरी दिन है, लूट मार का बाजार गर्म है। हम आपके सामने कुछ स्टोरीज शेयर करेंगे जिसको सुनने के बाद आपको चास आ जाएगी। इमरान खान के वकला इमरान खान से हाथ कर गए। आज उसकी बहन ने बड़ी दुहाई दी है, सुनने वाली है मेरे सामीन। इसके अलावा जो सोहेल अफरीदी के साथ आज सरफराज डोगर ने किया है, क़यामत क्यों नहीं आती। और क़यामत की एक और निशानी देखिए कि पीपल्स पार्टी जिनकी अगली बनने वाली वज़ीर आज़म उन दिनों में पैदा हो गई जब उनका बाप जेल में था, वो भी तहरीक इंसाफ को मशवरे दे रहे हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान को ट्रीट किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। सुनिए आज सोहेल अफरीदी के साथ जो सरफराज डोगर ने किया है। जब सोहेल अफरीदी 4 करोड़ लोगों का नुमाइंदा रोस्टम पर आता है तो जज भाग कर पीछे चला जाता है। इजाज़त ही नहीं है सलाम का जवाब देने की। दुनिया की वो कौम कैसे सरवाइव करेगी लोगों, जिसके जज किसी साइल की जो दुहाई है वो भी सुनने की जुर्रत नहीं रखते। और ये इतने रिजर्व हैं, हमसे पूछिए। लाहौर में इन लोगों की बेटे और बेटियों की शादियां होती हैं, वहाँ पर कौन कौन शिरकत नहीं करता। एक एक का वीडियो क्लिप मौजूद है। इनकी जो अफ्तार पार्टियाँ हैं, अफ्तार डिनर्स हैं, वो आप मुलाहिजा कीजिए। ये इतने रिजर्व हैं कि सलाम का जवाब नहीं देते। ये कल की बात है, लाहौर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस है कासिम खान, उसकी बेटी की शादी होती है। पूरे पाकिस्तान को जो है इनवाइट किया जाता है और कैमरों के सामने यहीं बिलावल भुट्टो जरदारी उसकी जेब में पैसों से भरा हुआ जो होता है जी सलामी, वो ठूस रहा होता है। उस टाइम आपकी प्राइवेसी किधर गई? क्यों जी, किधर गई वो? हालांकि उस टाइम वो चीफ जस्टिस था। हाय अल्लाह, सारे के सारे कानून और कैद इमरान खान तहरीक इंसाफ के लिए। ओ यार, कुछ तो खुदा का खौफ करो। एक दिन मरना भी है, इतना बैठ के सुन लेते उसकी बात, अमल ना करते यार। क्या हो जाना था? कुछ हो जाना था। आप मुझसे को बात करने आए, मैं आपकी सुन लेता हूं, मैं नहीं मानता, चलो जो चाहे कर लो। पिछले 2 साल से आपने अपीलें नहीं लगाई ना, मजीद 2 साल रख लेना। और ऊपर खुदा भी खड़ा है, वो इमाम हुसैन के वक्त भी देख रहा था और अब भी देख रहा है। इतना जुल्म ना करिए यार कि अदालतों का वक़ार ही ख़त्म हो जाए। बड़ा दुख हुआ, सलाम का जवाब नहीं देते। हालांकि इसी मरियम नवाज के लिए इसी हाई कोर्ट ने क्या कहा था, 10 दिन पहले गिरफ्तारी से मरियम नवाज को आगाह करो। कितना? 10 डेज। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आगे आप ज़रब दीजिए। मैडम, हमने आपको गिरफ्तार करना है, ये अदालत का हुक्म है। इतवार वाले दिन अदालतें लगी हैं शरीफ ख़ानदान के लिए। और यहीं जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद, नवाज शरीफ के लिए एयरपोर्ट पर चल के गई है और ज़मीन चाटी है जो नवाज शरीफ के कदमों के नीचे थी। कल की बात है ये, कल जब उसने लैंड किया है। तो आप एक इलेक्टेड है यार, नफ़रतों की वो बीज, वो पनीरियाँ जो किसी और की वजह से है, तुम लोग तो उसमें यार आग जाओ, उसमें बढ़ोतरी ना करो। इससे ज़्यादा हम नोहा क्या करें। अलमिया है। अब आप आगे देखिए इमरान खान के वकला के 5 वकला हैं इमरान खान के। साबित करने जा रहा हूँ कि ये इमरान खान से मुखलिस नहीं है। हामिद खान ये सारा दिन हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में जो नेक्स्ट बार के कैंडिडेट हैं उनके लिए वोट मांगता फिरता है इमरान खान के नाम पर, और उसकी एक पेशी पे ये किसी अदालत में नहीं गया। उमैर खान नियाजी MNA है मियाँ वाली से, आज अपनी आंखों गुनाहगारों से उसको पास करके आ रहा हूँ। ये आदमी सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार के कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा है इमरान खान के नाम पर, हालांकि वो ILF के अगेंस्ट है। ये अपने ILF के अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन इसने MNA शिप ली, इसकी बेगम ने ली पिछले MPA शिप में, इसकी जो दीगर घर वाले हैं उन्होंने मरात ली। और खुदा को हाजिर नाजिर कहता हूँ, इमरान खान ना होता तो इनकी अगली और पिछली 1000 नस्लों में से कोई आदमी ना MPA बनता ना MNA बनता यार। उसके लिए तो आप आज इमरान खान की डेट के लिए तो उसकी बहन अकेली खड़ी थी इस्लामाबाद में, उधर तो आप नहीं गए। और इलेक्शन के लिए आप ये जो 1 साल की सीट है उसके लिए आप आ गए हैं। तो इसको और क्या कहते हैं? अली बुखारी गैब किधर गया जी? इमरान खान के नाम पर करोड़ों रुपए की फीसें इन्होंने ली हैं, करोड़ों रुपए की। लतीफ़ खोसा कुर्बान जाऊं, जम मार के कभी उधर पीपल्स पार्टी में, कभी जम मार के इधर। और हर रोज़ आप लोगों को प्रोटोकॉल मिलता है। और जालमों, आप लोगों के घर तो इमरान खान खुद चल कर गया था, खुद चल कर गया था। आज वो कैदी है और तुम वकील हो। हाय हाय, अली ज़फ़र
عمران خان کے جو کینڈیڈیٹ بار میں ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ چلا جاتا ہے. یہ جو پچھلے اسلام آباد میں جو پاکستان بار کونسل کے الیکشن ہوئے اس میں اس آدمی نے ان کو ووٹ دی جو نون لیگ کے تھے اور ان لوگوں نے عامر سعید راں کو جتایا. یہ ہے، ذرا سنیے پاکستانیوں، دل کھلا کر کے سنا کرو. اس کے علاوہ جی بیرسٹر گوہر علی خان، اس سے زیادہ عزت دنیا میں اور کس کو مل سکتی ہے جو عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو دی ہے. یار لعنت پاؤ باقی سارے عہدوں پہ. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت MNA بنا دیا، اس پارٹی کا چیئرمین بنا دیا جو ایشیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے. اتنی کانگریس سے بھی زیادہ اس کی پاپولیرٹی ہے پرسنٹیج میں. آ کے دیکھیں BJP اس سے زیادہ ہے انڈیا سے. لیکن احسان فراموشی ایک آدمی اس کے لیے نہیں. اور آج علی خان نے جو بات کہی ہے کہ میرے وکلاء میرے خلاف ہو چکے ہیں. مثال دینے لگا ہوں، عمران خان کی القادر ٹرسٹ میں اپیل دائر ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں باریک واردات. سلمان صفدر نے یہ اپیل دائر کی ہے. 2 سال تک وہ اپیل اعتراض میں پڑی رہتی ہے. کیوں؟ اتنا لاوارث ہے عمران خان. علی خان میں آپ سے مخاطب ہوں کیا عمران خان اتنا لاوارث اور گیا گزرا ہے کہ اس کی جو اپیل پہ اعتراض ہے، جو اس کے کونسل نے 7 دن کے اندر اعتراض کو دور کرنا تھا، وہ آج دن تک دور نہیں کیا جا رہا. کیوں؟ کہیں اس کی ضمانت نہ لگ جائے. یار کوئی بات ہے کرنے والی. تو یہ ہیں المیات. اب ان لوگوں کے خلاف ہی اگر کوئی آواز اٹھائے تو کہیں غداری ہے، تو بھائی غداری پارٹی کے ساتھ بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. اب آپ آگے چلیے. عمران خان کی صحت کے حوالے سے اس کی پارٹی نے ستو پی لی ہے. جب آج علی امین گنڈا پور کی اپنی جو سیکورٹی واپس ہوئی ہے تو او میں مر گیا، او کہیں نہیں مرتا. تو اس آدمی کو سوچ جس کی وجہ سے تجھے سیکورٹی ملی ہے. اس کی آنکھوں کے مسئلے کے لیے کتنا زبردست قسم کا مومنٹم بنایا تھا سہیل افریدی نے. اس کو سبوتاج کیا تم 2 آدمیوں نے، شیر افضل مروت اور علی امین گنڈا پور. اور آج تجھے یاد آ گیا کہ میری سیکورٹی ہے، جندڑی پیاری ہے نا. ہاں جندڑیاں بڑیاں پیاریاں. تو یہ آپ دیکھیے اس پارٹی اس نے کہا میں فورس بناتا ہوں. چلو کام نہ کرواتے، ابھی شروع ہی ہوئی تھی تو محمد کیا نام ہے اس کا جو ایاک نعبد سے شروع کرتا ہے، علی محمد، وہ ہو گیا، گوہر ہو گیا. او جی ہمیں ریزرویشن ہے. او بھائی کسی کو کوئی کام کرنے تو دو. اس نے کون سا کام کیا؟ کیا جو نواز شریف لو فورس نہیں تھی؟ یہ کل کی بات ہے. نواز شریف وہ قانون کے مطابق تھی. یہ جو بے نظیر کی پارٹی تھی اس میں بے نظیر کے جو لورز تھے اس کی نہیں بنی تھی، جماعت بنی تھی. لیکن کیوں انہوں نے کیا ہے؟ 4 آدمی منظم ہو جاتے تھے. یہ اگینسٹ دا لا ہو گئے. او قربان جاؤں تم لوگوں کی اگینسٹ دا لا پہ. تو یہ حالات واقعات ہیں. ابھی قیامت کی نشانی ایک اور دیکھیے پاکستانی. ایک پیپلز پارٹی کا رہنما ہے نیّر بخاری، یہ وکیل بھی ہے. اس نے آج یہ سٹیٹمنٹ کھولا ہے. قربان جاؤں اللہ کی شان ہے. یہ بھی اب ہمیں بھاشن دیں گے پاکستانیوں کو. عمران خان کہیں نہیں لکھا جیل مینول میں کہ جو قیدی کا علاج کرایا جائے وہ خاندان کے پسند کے ڈاکٹر کے مطابق یا فیملی کی موجودگی میں کرایا جائے. اچھا جی، تو یہ جو آپ لوگوں کے جو نئے لیڈران کرام ہیں ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ کب ہوئی تھی بتا دیں. ہم چلو غلط ہو گئے، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں. اس ڈیٹ آف برتھ پہ تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ تو جیل میں ملنے والی سہولیات ٹھیک تھی. ارے یار اتنا کسی کی نفرت میں آپ گر جاتے ہو کہ آپ تولتے بھی پورا نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تولو تو پورا تولو نا. تو اب بھاشن دیکھو پیپلز پارٹی دے رہی ہے. ان کا جہاز ڈوبنے والا ہے، بالکل ڈوبنے والا ہے. ایک نئی حکومت آنے والی ہے. اور یاد رکھیو پاکستانیوں، یہ جو اوپر ہم نے آج اپنا پروگرام کیا ہے نا، یہ سارے کا سارا ایک ثابت کرتا ہے کیا؟ منافقت. اور منافق لوگوں کو اقتدار نہیں ملا کرتا، منافق لوگوں کو عزت نہیں ملی کرتی. یاد رکھنا ان ساروں کو کک آؤٹ ہوں گے اور راج کرے گا صرف وہ جس کا لانگ ٹرم منصوبہ ہے 2035 تک. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن آپ یاد رکھنا یہ نون لیگ سے لے کر ان کی چیخیں 7ویں آسمان تک پہنچے گی.
اور یہ بجٹ نہیں پیش کرنے والے، نہ پیپلز پارٹی پیش کرنے والی ہے، نہ نون لیگ پیش کرنے والی ہے، بالکل ایک نئی اور ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس کی حکومت بننے والی ہے، قومی حکومت جس کو نام لیا جائے گا، جس کو بنگلہ دیش کا ماڈل کہا جائے گا، اور یہ لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے کیے کچھ نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے حکومت کیسے کر سکتے ہیں۔ ملک میں خودکش بمبار چل رہے ہیں، سیریز چل رہی ہے، وہ ویڈیوز بنا کر ہمارے ملک میں لوگوں کو جو خوف زدہ ٹیرر پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور اس ملک کے ایک وزیر ہے جی عمران شاہ، اس کی کبھی آپ نے اس کی فوٹو دیکھیں، یہ اپنے گھر کا اگر 10 روپے کی افطاری لینے جائے تو 5 روپے واپس لے آئے گا کہ یہ لگ گئی ہے گھر کے لیے 1,10,00,000 کا فرنیچر۔ واہ میرے ملک کے اسٹیبلشمنٹ، میرے ملک کے فوجی جرنیلوں، اور کچھ تو ان کا ہاتھ روکو یار۔ کیا کسی جگہ کسی کے گھر کے لیے 1,10,00,000 کا فرنیچر ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان سے اترے ہیں؟ اب دوسری دیکھیے، رانا ثناء اللہ اور شیری رحمان۔ آپ نے کبھی شیری رحمان کو غور سے دیکھا ہے؟ ویسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں غور سے دیکھیں شیری رحمان کو، اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ اور اس کے چیمبر کے لیے بھی 50 لاکھ روپیہ، 51 لاکھ، ایک اوپر چڑھ گیا لاکھ، وہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جاری کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے اس ملک کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے کہ لوٹتے جائیے، لوٹ سیل کا گرم ہے۔ اور ہمارے ملک کے جو فوجی ہیں، ارے ملک کی باغ دوڑ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، تو ان کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہمیں تو یہ پڑھایا گیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام جب خلیفہ تھے، ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ اپنا پرائیویٹ مدعا بیان کرتا ہے، میرا مولا علی پھونک مار کر اس جو چراغ ہے اس کو بجھا دیتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے اب جو میں تمہاری بات سنوں گا وہ میرے پرائیویٹ بزنس سے ریلیٹڈ ہے، لہٰذا جو بیت المال ہے اس سے اگر اس کی روشنی میں آپ سے گفتگو کی تو یہ بددیانتی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں معیار۔ اور سارے پاکستانیوں کے جو نام ہیں یا علی سے شروع ہوتے ہیں، کوئی محمد علی ہے، کوئی علی احمد ہے، تو کوئی محمد سے شروع ہوتا ہے، کوئی احمد سے شروع ہوتا ہے، کوئی قرآن کے نام رکھے جاتے ہیں، کوئی رسول کے نام پہ کوئی اہل بیت سے۔ اور اگر ان سے بات کی جائے ایسے ایسے چومنا شروع کر عقیدت، ارے بھائی عقیدت کو ہم نے چاٹنا ہے۔ پریکٹیکلی دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن نہیں، ستو پی کے اس ملک کے مولوی بھی سو گئے، اور آج پاکستانیوں ایک سٹیٹمنٹ چھپا ہے، اتنا سا کسی نے اس کو نہیں اہمیت دی۔ وہ ہے جی ایک احمد قریشی جرنلسٹ ہے پاکستان کا، اس نے کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل کی آرمی ہے اس کی تہذیب اور جو پاکستان آرمی ہے اس کی تہذیب، ان دونوں کی جو سوچ ہے وہ کسی ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ پاکستانیوں سنا آپ نے میں نے کیا کہا؟ یہ اس نے بیان دیا، اس نے آرٹیکل لکھا ہے، یعنی کہ دو جو تہذیبیں ہیں پاکستان اور اسرائیل، یہ جو فوجی طاقتیں ہیں انہوں نے ایک ہونا ہے، اور دنیا کا اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے دنیا کو مسخر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کدھر گئی میرے نبی کی حدیث؟ کدھر گئی وہ حدیثیں کہ آخری مارکہ انہی کے ساتھ ہونا ہے، اور یہ جو فلسطین کی زمین ہے، جو تل ابیب ہے، یہ دجال، یہ ہمارے مولویوں نے بتایا تھا۔ اور کل ایک مولانا انس نورانی صاحب ہیں جی، اچھا باریک واردات ڈالنی ہو تو ان ہمارے مولویوں سے پیچھے ایسی واردات ڈالتے ہیں کہ رات کو سننے کے بعد انسان جو ہے نا چکرا کے پیچھے گر جاتا ہے۔ اس نے کیا کہا جی، یہ جو اسرائیل ہے اب انہوں نے اس کو بھی مقدس سرزمین کا نام دے دیا ہے کے ساتھ تعلقات۔ اب اسرائیل کا نام اگر کہیں گے تو تنقید ہوگی، تو مقدس جو سرزمین ہے اس کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہاں پر اس نے بات کی ہے کہ اس کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اب آپ سوچئے جس ملک کے مولوی 25,000 کے لیے ممبر کا سودا کر دیں، جس ملک کی مذہبی سیاسی جماعتیں محض چند ٹکوں کے لیے اور ساری عمر جہاد فی سبیل اللہ گلے پھاڑ لیے، منہ سے جھاگ، لٹریچر، کتابیں، بینر، لوگوں کے بچے جہاد کے نام پر انہوں نے مروا دی، اسی افغانستان کے نام پر مروایا نہیں نا مولویوں نے۔ تو اب وہ سارے کے سارے ستو پی کے سو گئے۔ یا یہ نہیں کہتے ہو بھائی
ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے؟ اب کھڑے انہوں نے کیا ہونا ہے؟ جن لوگوں نے لیڈ کرنا تھا وہ سارے کے سارے سو گئے، اور سارے ایسے سو گئے، جماعت اسلامی بائے بائے، مولانا فضل الرحمان بائے بائے، سنی تحریک بائے بائے، جو دیگر مولوی تھے بائے بائے، اور جو باقی عوام تھی ان کو بھی انہوں نے اب اس سائڈ پہ لگا دیا۔ یہ دیکھیے نا، دو آرمیوں کو انہوں نے ملاپ لگا دی۔ تو یہ ہے پاکستان کی قرضے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ملک کی جوڈیشری کا بیڑا بیٹھ گیا، لیکن نہ کسی نے بولنا نہیں ہے۔ اگر کوئی بولے گا تو وہ یہ پاکستان کے وہ حالات واقعات ہیں جو اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں۔ رات کو ایک خبر آتی ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو افغان فوج ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ بکھر کے جو چیک پوسٹ ہے داجل، جو ان بٹوین ہے کے پی ڈیرہ اسمیل خان سے ملانے والی، وہاں پر جی خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ کرک میں کل انہوں نے جی ویڈیو بنائی ہے اور زندہ ہمارے فوجیوں کو جلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں، اسی قیامت کے دن اور دنیا میں اسی آگ سے جلائے۔ اتنی بربریت تو کوئی وحشی درندے ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے جب دشمن ہوں، جو لوگ زخمیوں کی چیخوں کو، بھلا گلے کاٹنے والے کہاں کسی کے دوست ہوتے ہیں؟ ان لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے۔ ہمارے بچوں کی لاشیں ہر روز ہمارے ہر قبرستان میں آ رہی ہیں، اور پاکستان کا کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے جہاں پر شہید کی جو جست خاکی نہ پڑا ہو، ہے نا؟ ہمارے گلی محلے اٹے پڑے ہیں۔ تو اس قسم کے دشمنوں کے اگینسٹ جو اب ہم نے لڑائی لڑنی ہے تو کیا ہمیں اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس ہے کہ ہم نے ایک چھتری کے نیچے آ کر مقابلہ کریں اور کہ ہم نے علیحدہ علیحدہ لڑنا ہے؟ اتنی چھوٹی سی بات کی سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اپنی جانیں قربان کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو وعدہ رہا، اگر یہ ہم اکٹھے نہ ہوئے، ارے او بھائی نفرت کی فیکٹریوں کو بند کرو، او خدا را پی ٹی آئی کے ساتھ انصاف کرو، پی ٹی آئی کے لوگوں بچوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، ان کو سمجھاؤ، انصاف کرو، کچھ معاملات کو طے کرو، تاکہ دشمن جو آپ کی دہلیز کے اوپر چڑھ گیا ہے، دہلیز پار کرنے والا ہے، پھر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ نیند نہیں آتی، ایک نوحہ ہے اپنے دل میں اس ملک کے پاکستان کے لیے۔ اگر اس کو کچھ ہو گیا ہم کدھر جائیں گے؟ صرف نمازیں پڑھنی ہیں یا پاکستان کو بھی بچانا ہے؟ تو پاکستان کے بچانے کے لیے پاکستان کی فوج سے مخاطب ہوں، جنرل عاصم منیر سے مخاطب ہوں۔ سب سے بڑی ذمہ داری جنرل صاحب آپ پہ ہے، اس لوگوں کو آپ اکٹھا کریں۔ یقین مانیے آپ کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے۔ دشمن نے چاروں طرف سے، متحدہ عرب امارات آپ کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس ملک کی ایجنسیاں بتا رہی ہیں، بار بار بتا رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات بلوچستان کے جو بی ایل اے ہے ان کو شہ دے رہا ہے، ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، یہ ٹی ٹی پی ہے ان کو اسلحہ دے رہا ہے، طالبان کو وہ شہ دے رہا ہے، انڈیا کے ساتھ اس کی پنگ ہیں۔ ہم کس سے لڑیں گے؟ 28 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ہمارے گوادر کا، اور وہ تیار بیٹھے ہیں۔ ہمارا کوئی دنیا میں سجن نہیں ہے، اگر کوئی سجن ہے تو پاکستان کی عوام ہے، عمران خان سجن ہے، تحریک انصاف سجن ہے۔ اور خدا کے لیے ان لوگوں کو اکٹھا کرو، ان لوگوں کی جو جائز ہیں، یار ناجائز نہ مانو، جو جائز ہیں۔ جتنی سہولتیں آصف زرداری جیسے کرپٹ آدمی کو دی ہیں، جتنی کیا نام ہے بدبخت نواز شریف کا، اس کو دی ہیں، اتنی اس کو دے دو، تاکہ اس کو چاہنے والے ہیں، چلو ان کا سٹانس غلط ہے، ایک اور آگے چلے جاتے ہیں، پاکستان کے لیے صلح کر لو، پاکستان کے لیے صلح کر لو، لوگوں کو لگاؤ سینے سے۔ لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی، لیکن ہم اس وجہ سے بولتے رہیں گے پاکستانی کہ دن قیامت جب ہم اپنے نبی کے سامنے پیش ہوں گے، ساتھ حضرت مولا علی بیٹھے ہوں گے، حضرت فاطمہ زہرا بیٹھی ہوگی، حضرت امام حسن حسین بیٹھے ہوں گے، تو ہم صرف اتنا کہیں گے، ہمارے اختیار میں صرف بولنا تھا، ہم تو بول کے یہ کہہ کہ آگے کہ راضی نامہ کر لو۔ اب انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے لڑ کے 1971 میں پھل چکھا نا، بالکل چکھا۔ بنگالی یاد رکھو ہم سے زیادہ پکے پاکستانی تھے، آج بھی دیکھے وہ کیسے بیٹھے ہیں، آج بھی ان سبز ہلالی پرچم کے لیے مرتے ہیں۔ لیکن ہم نے ان لوگوں کو بھی محض چند ٹکوں اور
محض اقتدار کے لیے، نا انصافی کی، ان کا مینڈیٹ نہیں دیا، ان کا جائز حق نہیں دیا۔ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں رحم کرے، لیکن اگر اس ملک کی عوام نہ جاگے تو بہت بڑا ثانیہ ہو سکتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، آپ کو سلامت رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔